अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का जो उर्दू का पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके 75 में से बड़ी मुश्किल से 50-55 नंबर आते हैं। और इसी तरह मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उन्हें पेपर के पैटर्न का पता होता है कि हमें, क्योंकि उर्दू का जो मटेरियल है आपका, उर्दू ए है, उर्दू बी है, फिर उर्दू ए के अंदर आपके पास नज़में हैं, गज़लें हैं, तशरीहात हैं, खुलासे हैं, फिर उर्दू बे में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ख़त हैं, कहानियाँ हैं, दरख्वास्त हैं। अब इतना ज़्यादा मटेरियल होता है, बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता भई हमें, अगर 2 चीज़ें हैं तो उसमें से हम एक चीज़ छोड़ सकते हैं। मसलन अगर दरख्वास्त करो या ख़त करो, इस तरह चॉइस होती है, तो आप सारी करो और फिर मेहनत भी ज़्यादा करो और चीज़ें भी आपने पेपर पैटर्न के मुताबिक ना की हुई होती हैं, तो इससे बेटा फिर मार्क्स जो हैं आपके वो लेना 75 में से 75 लेना मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह अब ये जो 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से तैयार करने चाहिए, तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको डिटेल से मुकम्मल जो आपके पेपर पैटर्न है 9th क्लास में वो आपसे डिस्कस करता हूँ और बताऊँगा कि आपने ये चीज़ें करनी कहाँ से हैं। क्या आप आंखें बंद करके अब जिसने आपने नोट्स लिए होते हैं आप सारे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं? बेटा जब आप चैप्टर वाइज तो कर रहे होते हो, उसमें तो चैप्टर वाइज चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब वो सारे चैप्टर इकट्ठे होंगे उनके आप क्वेश्चन आंसर एडिशनल भी करना शुरू कर दो, तो इस तरह नहीं होता। पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी करो अभी से, और स्मार्ट तैयारी करो, हार्ड ना करो। वो कहते हैं ना कि डू स्मार्ट नॉट हार्ड, मतलब हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग बेहतर होती है। तो इससे आपके 75 नंबर होंगे। इस वीडियो में बेटा मुकम्मल डिटेल में, बेटा वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपके आगे बहुत आसानी होगी। स्किप नहीं करना है, आराम से बैठ के देखो तसल्ली से, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, आपके बोर्ड के पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। बोर्ड में आपके टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे। इस तरह ये आपके टोटल कितने, 15 नंबर के। और बोर्ड में आपको एमसीक्यूज़ पहले दिए जाते हैं और 20 मिनट होते हैं। 20 मिनट के बाद आपसे एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो ले लेते हैं, मतलब आपको 20 मिनट में ही ये एमसीक्यूज़ करने हैं। 20 मिनट के बाद आपसे एमसीक्यूज़ ये ले लेते हैं। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं। बेटा एमसीक्यूज़ के लिए सबसे पहले आपको वाहिद जमा तैयार करने हैं, ठीक है। अब ये वाहिद जमा कहाँ से तैयार करने मैं बताता हूँ। उसके बाद आप मुतरादिफ होते हैं। अब ये भी कहाँ से करने मैं इकट्ठी बता दूंगा, क्योंकि ये उर्दू बे से रिलेटेड चीज़ें हैं। वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ, फिर इसके बाद बेटा मोनस मुज़क्कर आपने करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपने अल्फाज मुतज़ाद करने होते हैं, अल्फाज मुतज़ाद, ठीक है। ये उर्दू बे की एक और चीज़ होती है, मैं बता देता हूँ कि वो जो कि ये ग्रामर की रूह से ये चीज़ क्या है। मैं एक मिनट इसमें देख लूँ, अगर वो आया हुआ तो वो थोड़ा सा बताना आसान हो जाएगा। नहीं, इसमें नहीं आया, लेकिन वो एक ग्रामर की रूह से, जैसे पहला शेर जो होता है वो हमारा मतला होता है, आखिरी शेर जो होता है वो मक्ता होता है, तो इस तरह की चीज़ें। खैर, उर्दू बे से बेटा आपकी ना जो मैंने ये मार्क किए हैं ये करने होते हैं। एक अल्फाज जमा, इनसे एमसीक्यूज आता है। अल्फाज मुतरादिफ, जो सेम मानी होते हैं, मतलब दुख का मानी क्या होता है, सुख या खुशी, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद मोनस मुज़क्कर करने होते हैं, और फिर अल्फाज मुतज़ाद यानी उलट जो होता है, जैसे उरूज है, इसका क्या है, कमाल है। नहीं, उरूज है ना, जवाल, सॉरी, कमाल नहीं, उरूज का जवाल। मुतरादिफ इसका होता है, मतलब ये मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, वैसे बता रहा हूँ। ये चीज़ें अब हमें करनी है। अब बेटा ये सारी क्या हैं, उर्दू बे की चीज़ें जो आपके पास, आप अगर आपने उर्दू बे की वो क़वाइदुन निशा ली होगी ना, उसमें होती हैं ये डिटेल से। अच्छा, क़वाइदुन निशा में होती हैं, लेकिन फिर ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने क्या किया है, ये हमारी वेबसाइट है लास्ट होप स्टडी, आपने वो वेबसाइट हमारी विज़िट की होगी 8th क्लास में, तो ये जाके बेटा देख लीजिएगा। वहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये देखें, मैंने इस पे इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है, वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद, ये सारे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं जो भी आपके बोर्ड में पेपर आने। तो वहाँ से डाउनलोड करके वो कर लें। डेली रूटीन में आने 10-10 चीज़ें आप, यानी 10 वाहिद जमा कर रहे हैं, वाहिद जमा और इस तरह के कोई इतने मुश्किल होते भी नहीं हैं। अल्फाज मुतरादिफ हैं या मुतज़ाद हैं, ये मैंने इनकी लिस्ट बना दी, आप यहाँ से कर लें। अगर फिर भी अगर यहाँ से नहीं करना चाहते
آپ اپنے کرنا چاہتے ہیں مطلب اردو بے سے وہاں سے کر لیں بیٹا۔ 4 چیزیں تو MCQs میں یہ ہو گئی، اس کے علاوہ باقی MCQs آپ کے جو سبق کے اینڈ پہ دیے ہوتے ہیں، ایکسرسائز پہ دیے ہوتے ہیں، یہ MCQs آتے ہیں، جیسے اب یہ دیے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے MCQs آتے ہیں باقی۔ لیکن 1 سے 2 پورے بورڈ جو آپ کا پیپر ہوتا ہے، 1 سے 2 MCQs آپ کے ان کے شاعر کے انٹروڈکشن جو دیا ہوتا ہے نا یہاں سے، جیسے اب وہ ایک کہاں پیدا ہوئے یا وہ کس ڈیٹ بتائیں، کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوئے، تو 1 سے 2 MCQs آپ کا اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں سارے MCQs والی بات کو سمرائز کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر کر لیں۔ ایک تو آپ کو بیٹا MCQs میں واحد جمع کرنا ہے، الفاظ مترادف کرنے ہیں، مؤنث مذکر کرنے ہیں، الفاظ متضاد کرنے ہیں، باقی سبق کے اینڈ پہ دیے ہوئے MCQs کرنے ہیں، اور ہر سبق کا جو رائٹر ہے، یعنی ایک تو آپ نے سبق کے اینڈ والے MCQs کرنے ہیں، اور دوسرا جیسے سبق کا مصنف جیسے مولانا ظفر علی خان ہے، اس کا جو انٹروڈکشن دیا ہوا ہے اس کے MCQs آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر بیٹا اس میں یہ سارا پڑھنا پڑتا ہے، میں نے اپنی ویب سائٹ پہ جو نوٹس بنائے میں نے کیا کیا ہے کہ جو MCQs بن سکتے تھے نا ان میں وہ بنا کے اپلوڈ کر دیے، یہ ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ہم نوٹس پہ ابھی بات نہیں کریں، ہماری بات جو ہے ابھی صرف اسی پہ ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ متضاد اور مترادف یہ آپ کو میں نے ڈیٹیل میں MCQs بتا دیا ہے، کبھی ہم اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو رکھ لیں گے کہ یہ MCQs تیار کریں نوٹس وغیرہ پہ۔ اب میرے خیال میں MCQs والی بات آپ کی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو اگر آپ نے 15 نمبر MCQs میں لینے ہیں، واحد جمع، الفاظ مترادف، مؤنث مذکر، الفاظ متضاد، اور ایکسرسائز کے اینڈ پہ دیے ہوئے MCQs اور انٹروڈکشن سے MCQs، کلیئر ہو گیا بیٹا بات؟ تو یہ تھی ہماری MCQs کی بات۔ دیکھیں جیسے اب یہ نعت کے یہاں دیے ہوں گے، ظاہر آ رہا ہے ایکسرسائز کے اینڈ پہ دیے ہوتے ہیں، تو یہ MCQs ہو گئے، ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کوشچن سبجیکٹو پارٹ پہ آپ کے۔ یہ آ گیا جی سبجیکٹو، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ بیٹا آپ کا 60 نمبر کا ہوتا ہے اور 2 گھنٹے 10 منٹ کا آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا بیٹا اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ اپلوڈ ہو جائے گی کہ اردو کا پیپر جو ہے نا اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو ٹائم، بچوں کا ٹائم مینیج نہیں ہوتا کیونکہ 2 گھنٹے میں آپ نے کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے پریزنٹیشن، اردو کی بیٹا جتنی پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے بہت زیادہ کرتی ہے کہ آپ نے پیپر کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس پہ الگ الگ ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ بھی آپ نے سننی ہے تاکہ آپ کو اردو میں 75 میں سے 75 نمبر آپ کے پکے ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ یہ ویڈیو ہماری صرف اردو کے پیپر پیٹرن پہ ہے تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ اچھا اب بیٹا سبجیکٹو پہ آ جائیں۔ سبجیکٹو میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کا پہلا کوسچن ہوتا ہے، یعنی پہلا تو MCQs ہو گیا نا، اب یہ جو دوسرا کوسچن یعنی سبجیکٹو پارٹ میں پہلا کوسچن ہے، اس میں نا 4 شعر دیے ہوتے ہیں، ایک شعر، دوسرا شعر، تیسرا اور چوتھا۔ ان 4 میں سے آپ کو 3 کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ حصہ نظم کے اشعار ہوتے ہیں۔ مثلا جو آپ کی اردو کی بک ہے نا، اب یہ دیکھیں آپ کی اس میں نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، تو یہ دیکھیں آپ کی ٹوٹل 4 نظمیں ہیں، ایک جاوید کے نام، ایک کرکٹ اور مشاعرہ، پیام لطیف اور محنت کی برکات۔ اب ان 4 میں سے آپ کے کتنے شعر آتے ہیں جی؟ آپ کے 4، ہر ایک میں سے ایک ایک آئے گا، ٹھیک ہے، ایک ایک شعر ہر نظم سے آئے گا۔ اب ایک ایک شعر ہر نظم سے آئے گا، آپ کو اس میں سے کوئی سے 3 کرنے ہیں بورڈ کے پیپر میں۔ ڈن ہو گیا بیٹا؟ 4 میں سے یہ دیکھیں 3 اشعار حصہ نظم سے آپ نے کرنے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد بیٹا غزل جو ہے، یہ غزل کے 3 شعر آپ کو دیے ہوئے ہیں، 2 3 شعر دیے ہوتے ہیں۔ غزل کیا ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے یہ کتنی غزلیں ہیں، 1 2 3 4 5، 4 ہی ہیں، سوری 4 ہیں، ان میں سے کوئی سی میں سے 3 میں سے آئے گا، تو 3 شعر دیے ہوتے ہیں، تو اس میں سے آپ کو 2 شعر کرنے ہوتے ہیں جو حصہ غزل ہے، مطلب ٹوٹل آپ کو 5 شعر کرنے ہوتے ہیں، اور ہر شعر کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ 2، تو ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہو گئے؟ 10 نمبر۔ یہ 10 نمبر لکھے ہوتے ہیں، جو اشعار کی تشریح ہے وہ آپ کی 10 نمبر کی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں شعر والی بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا بیٹا ابھی کوئی اور بات ہو تو آپ اینڈ پہ مجھے کمنٹ میں آپ نے پوچھ لینا، کہ کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہے، کنفیوز کر رہی ہو، باقی ابھی پہلے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، کیونکہ یہ چیزیں میرے خیال میں اردو میں بیٹا مجھے پتہ ہے اردو میں نا کوئی بھی اس طرح آپ کو پورے پیپر پیٹرن کوئی نہیں بتاتا، مطلب وہ پڑھائے جاتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب دوسرا اب دیکھیں یہ جو سوال نمبر 3 ہے نا، نیکسٹ کوسچن، اب اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کے بیٹا سبق ہوتے ہیں نا، جیسے اب یہ سبق ہے،
یہ تو نظم اور نعت ہوگی، حمد اور نعت ہو گئی نا۔ اب جیسے آپ کا پہلا سبق کون سا ہے جناب؟ سوری، ہاں، اب جیسے ہاں، اخلاق حسنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا سبق ہے آپ کا اخلاق حسنہ۔ اب اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ یہاں سے لے کے نا، یہاں سے یہ پیراگراف اٹھائے گا اور آپ کے پیپر میں اس طرح دے دے گا، یہ جیسے یہ کہاں گئے، سوری، یہ پیراگراف دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ دو پیراگراف دیے ہوتے ہیں اور آپ کو دونوں ہی کی تشریح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے؟ یہ پیراگراف اٹھایا اور آپ کو اس طرح پیپر میں دے دے گا، اور جو مشکل لفظ ہیں نا ان کو وہ انڈر لائن کر دے گا، جیسے یہ فیاضی، جیسے خیرات، یا اسی طرح اور مطلب غلہ، اس طرح کے 2 سے 3 وہ یہ دیکھیں انڈر لائن ہوئے پڑے نا، 1 2 3 4۔ اب کیا کرنا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو سبق کا عنوان بتانا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ پیراگراف ہے تو یہ کس سے ہے، یہ سبق، یہ آپ کا کس سے ہے، اخلاق حسنہ سے۔ ایک اس کا نام بتانا ہوتا ہے کہ یہ سبق کا نام کیا ہے، پھر مصنف کا نام کیا ہے، یعنی یہ جو پیراگراف پیپر میں دیا ہوا ہے اس کے مصنف کا نام کیا ہے، جیسے اب اس کا سید سلیمان ندوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اور پھر اس کے بعد الفاظ کے معنی ہمیں بتانے ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹوٹل 5 نمبر کا ہوتا ہے، 1 نمبر اس کا، 1 نمبر اس کا، 2، 1 نمبر آپ کے الفاظ معنی کا ہوتا ہے، 3، اور 2 نمبر میں آپ کو اس کی کیا کرنی ہوتی ہے، تشریح، یعنی 2 نمبر آپ کے تشریح کے ہوتے ہیں۔ تشریح کیا ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے نا اسی کو آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتا دو آسان لفظوں میں کہ بھئی یہ جو پیراگراف ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح ترتیب ہوتی ہے، اور یہ 2 ہوتے ہیں، دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں، اور 5 5 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کا 10 نمبر کا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تشریح سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد بیٹا جو آسان پورشن ہے آپ کا، میرے خیال میں 10 نمبر کے سوال جواب آتے ہیں آپ کے۔ اب یہ سوال جواب کہاں سے آتے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے ہر ایکسرسائز پہ میں آپ کو ان کی ایکسرسائز دکھاتا ہوں، کوسچن آنسر کی۔ آپ نے بھی 1 2 چیپٹر پڑھے ہوں گے، وہاں سے کر ہی رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ سوال جواب لکھے ہوئے نا، ان سوال جواب میں سے آپ کا پیپر آتا ہے ہر ایکسرسائز میں سے۔ اچھا، اب بچے کچھ پوچھتے ہیں، آپ کے بھی مائنڈ میں ہوگا کہ سر کیا صرف ایکسرسائز کے آتے ہیں یا جس طرح اندر سے بھی سوال آ جاتا ہے؟ تو بیٹا اس کا آنسر ہے کہ جی اندر سے آ جاتا ہے، ایک یا بڑی مشکل سے 2 سوال اندر سے آتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 8 دیے ہوتے ہیں ان میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایکسرسائز کے ہی مشق کے ہی کر لیں تو آپ کا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سوال 8 ہوتے ہیں، 5 کرنے ہوتے ہیں، اور یہ کتنے نمبر کے ہوتے ہیں؟ 10 نمبر کے۔ سوال جواب والی بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا خلاصہ ہوتا ہے، سبق کا خلاصہ۔ اب جیسے آپ کا یہ سبق دیا ہوا ہے نا، اب یہ آپ نے کہاں سے کرنا ہوتا ہے؟ میں نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ ان کے خلاصے دیے ہوئے ہیں، باقی آپ نے جو آپ کے پاس نوٹس آپ نے لیے ہوتے ہیں نا خلاصے، اب اخلاق حسنہ ہے نا، اس پورے سبق میں کیا بتایا گیا ہے اس کا خلاصہ آپ کو 1 پیج کا لکھنا ہوتا ہے، 1 پیج کا، 1 صفحے کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے ان کا خلاصہ بتانا ہے کہ اس میں یہ بات بتائی ہوئی ہے، یہ آپ کا 5 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا بہت ہی آسان کوسچن آتا ہے آپ کا، 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بورڈ میں بس یہی چیز ایک ہوتی ہے، اب پورے سبق کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہے۔ اب یہ 1 پیج کا ہوگا، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بورڈ میں نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، نظم کا مرکزی خیال، یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ آپ کی بک ہے نا، اب سبق تو اس میں کافی زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب اس میں اگر ہم سبق دیکھیں تو یہ آپ کے کتنے سبق ہیں؟ 11، لیکن نظمیں ٹوٹل کتنی ہیں آپ کے سامنے؟ ٹوٹل 4 نظم ہیں۔ اب ان 4 نظم کا آپ کو مرکزی خیال یاد کرنا ہے، صرف 4۔ اب ان 4 میں سے آپ کا 1 مرکزی خیال تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 بلکہ 2 اور بھی ہیں، نظم اور نعت، ان کا بھی آ جاتا ہے میرے خیال میں۔ اس والے بورڈ میں نعت، حمد کا آیا ہوا ہے کیا؟ ہاں، حمد کا، تو وہ جو حمد اور نعت پہلے بھی ہوتے ہیں، تو وہ 2 سے 3 لائنوں کا ہوتا ہے مرکزی خیال، یعنی آپ مرکزی خیال بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی خلاصہ بھی لکھ سکتا ہے، لیکن آپ نے مرکزی خیال ہی لکھنا ہے۔ یہ 2 سے 3 لائن کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو شاعر کا نام بھی یاد کرنا ہے۔ یہ اس طرح، جاوید کے نام کس کی؟ علامہ اقبال کی۔ 1 نمبر آپ کے شاعر کا نام کا ہوتا ہے، اور 4 نمبر آپ کے اس کے مرکزی خیال کے۔ اور مرکزی خیال بھی اگر آپ نوٹس میں دیکھیں گے وہ 3 لائنوں کا ٹوٹل لکھا ہوتا ہے۔ تو اردو کے بیٹا آپ کو نوٹس ضرور چاہیے گے، وہ میں ایک تو تیاری بھی کروا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کر لینا ہے، ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو لگ رہی ہے۔ اور دوسرا بیٹا، میں اس چینل پہ تیاری کے ساتھ ساتھ نوٹس بنا کے اپنی جو ہماری ویب سائٹ ہے لاسٹ آف اسٹڈی، اس پہ میں یہ اپلوڈ بھی کر رہا ہوں چیزیں، ٹھیک ہے، ساری کیمسٹری، فزکس، میتھ کی، تو وہ بھی آپ نے وزٹ کرنی ہے، چیزیں وہاں اپلوڈ ہوں گی۔
بیٹا بات کلیئر ہوگی کوشچن نمبر 6 کی۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 7 آتا ہے۔ اب سوال نمبر 7 میں یا تو آپ کو درخواست کرنی ہوتی ہے یا خط کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی بچے پوچھتے ہیں اور یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، یہ بھی بہت آسان پورشن ہوتا ہے، یعنی یا درخواست کرو یا پھر آپ خط کرو۔ اچھا بچے پوچھتے ہیں درخواست بہتر ہے یا خط بہتر ہے؟ بیٹا میں دونوں کی بات بتا دیتا ہوں۔ اب درخواست نا یہ مختصر ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اور یہ درخواستیں کرنی بھی کم ہوتی ہیں، 5 سے 6 درخواستیں ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں، میں نے بتا بھی دی ہوئی ہیں، وہ جو میری ویب سائٹ پہ اس میں گیس پڑا ہوتا ہے، 5 سے 6 درخواستیں۔ جو خط ہوتا ہے نا، خط یہ تھوڑا سا بڑا لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خط ہوتے بھی زیادہ ہیں، تھوڑے 8 سے 10 خط ہیں جو آپ کو بورڈ کی تیاری کے لیے کرنے ہیں۔ اب درخواست مختصر تو ہوتی ہے لیکن اس کے لفظ مشکل ہوتے ہیں، خط کے لفظ آسان ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوست کو خط لکھ رہے ہو، بھائی کو، بہن کو، مدر کو یا فادر کو، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ خط کریں۔ خط میں مارکس جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، 10 میں سے 10 خط میں آ جاتے ہیں، لیکن درخواست میں سے اس لیے مشکل ہوتے ہیں، مثلا اب یہ تو فیس معافی کی درخواست آ گئی ہے، ایک درخواست آ جاتی ہے کہ آپ ڈی پی او کو درخواست لکھیں کہ چوری کی شکایات کم ہوں، تو اس کے اگر لفظ آپ نے مشکل لفظ استعمال نہیں کیے تو وہ 10 میں سے 9 نمبر آ جائیں گے، تو اس لیے میں خط کو ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی درخواست بھی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈن ہو گئی بات۔ اس کے بعد سوال نمبر بیٹا 8 ہے آپ کا۔ اب اس میں بھی دو چیزوں میں سے یا تو آپ کہانی کریں اور یا پھر آپ مکالمہ کریں۔ مکالمے آپ نے کیے ہوئے ہیں 8 کلاس میں، کہانی بھی کی ہوئی ہیں، تو یا کہانی یا مکالمہ، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو میں بیٹا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ بھاگنا، نہیں جی میں تو سر کہانی بھی کر سکتا ہوں مکالمے، بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کر بھی سکتے ہیں پھر بھی نہ کرو، سارا سال روٹین رکھو، یار میں نے خط ہی کرنے ہیں، میں نے کہانی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار ڈیسائیڈ کر لو، وہ آپ پہ ہے، آپ چاہے درخواست کر لو، مکالمے کر لو، لیکن دونوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، اب آپ جب ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہوگی نا، جیسے درخواست ہے، کہانی ہے، خط آیا وہ بھی کر لیا ہے، لیکن جب یہ اکٹھی ہوں گی، پیپر والے دن آپ نے ریوائز کرنی ہوں گی، اس وقت یہ آپ کے گل پڑ جائیں گی، تو اس لیے شروع سے اب اگر درخواست کرنا چاہ رہا ہے وہ شروع سال سے درخواست کرے، خط کرنا چاہ رہا ہے خط کرے، کہانی کرنا چاہ رہا ہے کہانی کرے، مکالمہ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی جیسے جس میں چوائس ہے تو وہ ایک ہی چیز کرے، دونوں کے پیچھے نہ بھاگے، ٹھیک ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ ہاں اس میں میں نے بتایا نہیں کہ کہانی کرنی چاہیے مکالمہ، بیٹا اس میں نا مکالمے میں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ غلطی پکڑنا آسان ہوتا ہے ایگزامینر کے لیے، کہانی پورا ایک آپ کی پیراگراف کی فارم میں ہوتا ہے، تو یہاں میں اپنے بچوں کو کہانی کراتا ہوں، سوال نمبر 7 میں خط کرواتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے جو آپ کو آسان لگے۔ آخری سوال نمبر 9 ہوتا ہے آپ کا 5 نمبر کا، یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے، یہ بیٹا آپ کی ضرب الامثال ہوتی ہیں یا پھر جملوں کی درستی ہوتی ہے۔ اچھا اب اس میں اب یہ کہاں سے ملیں گی؟ یہ جو سوال نمبر آپ کو 7 سے لے کے 9 تک، یہ سارا آپ کا جو اردو بے کی بک ہے آپ کے پاس، یا جس کو آپ قواعد النشاء کہتے ہیں، وہ وہاں سے ملیں گی یہ ساری چیزیں۔ میں نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اگر آپ یہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھو گے نا، اب یہ دیکھیں، یہ یعنی نا امپورٹنٹ میں نے چیزیں بچوں کو بتائی ہوئی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ لفظوں کی درستی بھی ہے جو وہاں سے کرنا چاہے، باقی میں نے یہ امپورٹنٹ جو ہیں الٹے بانس یعنی یہ دیا ہوگا فل ان دی بلینک، یہ الٹے بانس لکھا ہوگا، آپ نے لکھنا ہوگا الٹے بانس بریلی کو۔ اب دیکھیں یہ ایک پاس پیپر ہے 2024 کا، اب جو میں نے دیے ہوئے ہیں نا، جیسے یہ دیا ہوا میں نے پہلا ہی دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں بورڈ میں آ گیا ہے، تو میں کیونکہ ظاہر ہے میں بورڈ کے پیپر پہ کام کرتا ہوں، اسی طرح رات گئی بات گئی، اب یہ بھی یہاں کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ میں نے جو جتنے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا، میں کیا کرتا ہوں اس میں آپ کے پیپر کے لحاظ سے جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسی طرح اب یہ دیکھیں درخواستیں میں نے یہ دی ہوئی ہیں، خط اگر آپ اب یہ دیکھیں درخواستیں کم ہیں خط زیادہ ہیں، تو اگر یہ درخواست یہ خط کر لیتے ہو تو آپ کے ہو جائیں گے۔ خیر اس پہ بیٹا ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بعد میں بنائیں گے کہ گیس کیسے کرنا ہے، باقی ابھی جو ہے ہمارا پیٹرن تھا تو یہ تو جملوں کی درستگی ہو یا پھر ضرب الامثال ہو، تو یہاں میں بچوں کو کرتا ہوں کہ آپ نا ضرب الامثال کرو، یہ آسان بھی ہوتی ہے کیونکہ آدھا لفظ دیا ہوگا آپ کو فل کرنا ہے، اور یہ جملوں کی درستگی تھوڑی مشکل ہے، تو اس میں بھی اب ہماری فائنل بات بیٹا کیا ہوئی کہ آپ ایک چیز کرو، جیسے سوال نمبر 7 ہے درخواست کر لو یا خط کر لو، 8 ہے کہانی کر لو، یا دونوں چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ میرے خیال میں بیٹا آپ کو پیپر پیٹرن اچھا سمجھ آیا ہوگا، پھر بھی کوئی بات ہے آپ
کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، جواب کر دیں گے، اور ویڈیو آپ نے بتانی ہے کہ انفارمیٹیو لگی۔ باقی سبجیکٹس کی بھی اسی طرح پیپر پیٹرن کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے جا کے دیکھ لینی ہے۔ تو پیپر پیٹرن ضرور دیکھنے چاہیے آپ کو، تاکہ تیاری اچھی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔